अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ KPK से सूबाई वज़ीर बल्दियात शहराम तरक़ई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहराम साहब आपका। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। परवेज़ खटक साहब ख़ास मुतहर्रिक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के लिए, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज कामयाब जवान प्रोग्राम में अपना खिताब करते हुए एक सियासी चुटकुला छोड़ा और ये भी कहा कि ये पहली असम्बली है जो डीज़ल के बगैर चल रही है। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। FBR की कारकर्दगी को लेके सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस गुलजार के आज बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं, वो भी कुछ भरम दिखाई दिए हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ को भी मशवरे देने लगे हैं। क्या मशवरे हैं उनके, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। कुछ शाही जोड़ा लाहौर में उनकी मसरूफियात रहीं और स्पेसिफ़िकली उस्मान बुज़दार साहब को लेके ख़ासी सोशल मीडिया पे भी गुफ्तगू हो रही है, ये भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। निज़ामी साहब, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कामयाब जवान प्रोग्राम 100 अरब के करीब जो कर्ज़े हैं वो जवानों को दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ख़िताब भी किया, वो सारा कुछ बताया, लेकिन सियासी तौर पे आज जो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म का जो एतमाद है, क्या ये बात यकीनी है कि इस हुकूमत को मौलाना का मार्च हो या किसी और जमात का धरना हो, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं? मुतज़ाद सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कल कोर कमेटी की मीटिंग में भी कहा कभी को और बात करें, साथ ही उन्होंने वो बना दिया मुज़ाकराती टीम को कि मुज़ाकरात करें सियासी मामलात पे। परवेज़ खटक साहब अभी टीम नहीं बना सके जी, शायद आज बन जाएगी। कुछ मुश्तरका दोस्तों को भी ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है कि भाई ये असेंबली बगैर डीजल के चल रही है, इसका मतलब है कि उनको कॉन्फिडेंस है बहुत कि कोई मामलात ऐसे नहीं, इट डजंट सीम टू बी बॉदर्ड। जी बिल्कुल। शहराम साहब से भी मेरा ख्याल जान लेते हैं। शहराम साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आरिफ निज़ामी अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बताइए कि इस मौलाना की जो मार्च है और बाद में धरने की शक्ल अख्तियार करेगा, अगरचे वो ख़ुद भी क्लियर नहीं कि वहाँ वो बैठेंगे या महज जलसा करके चले जाएंगे, इसके कोई ऐसे महरक़ात हैं जो इतने ख़तरनाक हों जिससे हुकूमत को ख़तरा हो? शुक्रिया निज़ामी साहब और फैसल साहब दोनों का। देखें, मौलाना साहब की जो बात है उसमें तो अभी तक उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि वो धरना देना क्यों चाहते हैं या वो लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च करना क्यों चाहते हैं। मौलाना साहब, आपको पता है, पहली दफ़ा असम्बलियों से बाहर हैं और ये पहले कभी हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारे धरने की बात करें या हमारे स्ट्रगल की बात करें तो वो बड़ा वाज़ेह है न्याज़ी साहब कि हमने 4 हलकों की बात की थी, तो 4 हलकों पे वो नहीं खोल रहे थे तो वी हैड टू कम आउट। दूसरी बात, फिर पनामा का उनका जो मसला था, प्राइम मिनिस्टर थे सिटिंग, उनका इशू था, उस पर खामोशी थी। उस पर फिर पार्टी ने कहा कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पिछले 30 साल से लगे हुए हैं खानादार। तो हमारा कोई रीज़न था, कोई वजूहात थी, लोगों ने हमें उसकी वजह से सपोर्ट भी किया। जहाँ पे मौलाना साहब का है कि वो कह दे जी कि मुझे हुकूमत पसंद नहीं, तो आपके पसंद नापसंद से या किसी के पसंद नापसंद से हुकूमतें आती जाती नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि धरना, बिल्कुल धरना दें, प्रोटेस्ट करें कानून के दायरे में रह के, तो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर आप मसले क्रिएट करेंगे खामखा और इश्यूज क्रिएट करेंगे, और उनके पास, उनकी पार्टी के पास या मौलाना साहब के पास अभी तक खुद ये क्लैरिटी नहीं है, वो पूरी कौम को ये नहीं बता सके कि वो ये करना क्यों चाहते हैं। कि हर चीज के पीछे कोई रीजन होना चाहिए। अगर कोई रीजन नहीं होगा तो लोगों को, फिर मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। आज ये मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इनकी पार्टी का बाकायदा हिस्सा रहा है। इन्होंने तो, हम कोई अपने साथ कोई मसाइल साथ लेके नहीं आए। ठीक है। अच्छा शहराम साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपने सुनी भी होगी, और उस पर अव्वल तो आपकी क़यादत का क्या रिएक्शन है, और परवेज़ खटक साहब को जो सरबराह जिस कमेटी का बनाया गया, अगर मुज़ाकरात के लिए वो आते हैं तो उसके लिए JUIFA कितनी रजामंद है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी आपकी जमात की? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका और आरिफ निज़ामी साहब का बहुत शुक्रिया। आरिफ निज़ामी साहब की हैसियत उस्ताद की है। देखिए, वो सब कुछ समझते भी है और जानते भी है और लैंग्वेज भी समझते हैं और बॉडी की नकल व हरकत को भी समझते हैं।
بات یہ ہے کہ آج انہوں نے جو لینگویج اور جو زبان استعمال کی ہے میں نے سنا نہیں ہے، لیکن ابھی میں کسی شو میں تھا تو وہ جو اینکر خاتون تھی انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے القابات انہوں نے مولانا کو منسوخ کیے. لہٰذا آپ خود اندازہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں حافظ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. بس یہی ہے نا، تو یہی بات ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے. ایک طرف انہوں نے پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے مولانا سے بات کرنے کے لیے. وہ مولانا کو وہ 12واں کھلاڑی سمجھتے تھے، آج وہ 12ویں کھلاڑی سے بات کرنے پہ مجبور ہو گئے. وہ مولانا جو 12واں کھلاڑی سمجھتے تھے وہ آج 9 پارٹیوں کا نمبر 1 کھلاڑی اور اوپنر بیٹسمین بن گئے. آپ بات کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، اور آپ کی کمیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی کیبنٹ کی ایک وزیر شیخ رشید نے 2 دن پہلے کہا کہ مولانا سے بات چیت جاری ہے، اور بہت سے عام لوگوں کی بات چیت جاری ہے جس کی بات سنی بھی جاتی ہے اور اہمیت بھی دی جاتی ہے. تو لہٰذا اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہے. پھر اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ حکومت آپ کی ہے یا ان کی ہے، کون ہے یہ لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ سن رہے ہیں مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو مدینے کی ریاست کے حکمران کی اگر آپ اس طرز پہ ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فرض کرے آپ 13 مہینے میں وہ ریاست نمونہ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ آسان ایک نمونہ تو دکھا ہے. کیا مدینے کی ریاست کے حکمران اس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے؟ قرآن میں تو سورۃ الحجرات میں مدینے کی ریاست کا حکمران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی ہے اس میں تو ان کو کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ بتاؤ کہ کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو گالی مت دو، کسی پر بیجا الزام مت لگاؤ، بیجا ناموں سے بیجا القابات سے ان کو موسوم نہ کرے. اگر آپ یہ کرتے ہیں اور ظاہر جی ہے ٹھیک ہے ٹھیک. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. لہٰذا پنجاب میں یار ڈینگی تو مولوی نہیں ہے نا، یہ ڈینگی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈینگی کہاں سے آیا؟ پولیو جو بڑھ چکی ہے یہ تو مولوی کی وجہ سے نہیں ہے. آپ پولیو کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈینگی مولوی نہیں ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ بتائیں آپ کر کیا رہے؟ آپ کی پنجاب میں 35 ترجمان ہے، 35. جی آپ 35 پنکچر کی بات تو میں نے سنی تھی، لیکن یہ 35 ترجمان کی بات میری طرف میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. مدینے کی ریاست میں ترکئی صاحب سے ذرا موقف لے لے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیزل کی اصطلاح کیوں استعمال کی گئی، دوسرے یہ ہے کہ آپ اگر فرض کرے آپ بار بار یہ القابات دہراتے، آپ کی حکومت ہے نا، آپ کی حکومت ہے، آپ اٹھا کے نا اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو اٹھا کے کتابیں فائلیں اٹھاؤ کھولو. ٹھیک ہے، ذرا ترقی صاحب سے یہ لیتے ہیں جواب. حافظ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ترقی صاحب سے یہ جواب لے لیتے ہیں. جی ترقی صاحب آپ خود ہی بتائیں، انہوں نے سوال آپ سے براہ راست کر دیا. دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ اور سیاسی باتیں اپنی جگہ، اور حافظ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اگر ڈاکٹرز نکلے ہیں تو ڈاکٹرز کا کیونکہ ہم نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور نظام ایک پرانے طریقے سے چل رہا ہے اور ہم نے چاہا کہ اس کو اور اس میں اصلاحات کی جائیں، تو جب آپ اصلاحات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے انٹرسٹ کو ان کے انٹرسٹ کو ہٹ کرتے ہیں. جب آپ انٹرسٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ باہر نکلتے ہیں. آف کورس نیگوسیشنز چل رہی ہیں ان سے. پچھلی حکومت میں ہیلتھ منسٹر تھا، ان وقت بھی ڈاکٹر نکلے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی نکلے ہیں. ہماری حکومت پنجاب میں نہیں تھی، ان کے دور میں بھی نکلے تھے. لیکن جب آپ کام کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو امپروو کرنے کی یا کوئی ریفارمز لاتے ہیں تو ان کا تو خیر ایشو سیٹل ہو جائے گا، اور ان کو ہم نے دعوت بھی دی ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تاجروں کا اپنا ایک ایشو ہے جس کو ایف بی آر اور وفاقی حکومت اس کو دیکھ رہی ہے. ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ دیکھیں ٹیکس دینا ضروری ہے، ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کماتے ہیں اس میں سے چند % اگر حکومت کو دیتے ہیں تو اس میں اس ملک کا بھلا ہوگا. جو لوگ ٹیکس دیں گے ان کا نظامی صاحب بھلا ہوگا. اگر ٹیکس نہیں دیں گے، قرضے لیں گے، کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ تو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ نے ان کو
تضییق آمیز رویہ کیوں ہے؟ ایک طرف مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف چیلنج کیا ہے کہ جی کرپشن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کریں. تو یہ ان چیزوں کا جواب جو ہے آپ کو دینا چاہیے. دیکھیں، ایک تو اس میں کیا کامنٹ کروں، لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے کرپشن کی بات تو بالکل سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، آل اکراس ہو رہی ہے. جو جس نے لوٹا ہے اس سے سوال جواب نہیں، لیکن مولانا کو لوٹا ہے، آپ کے پاس کوئی ہے اس سے سوال جواب ہوں گے. مولانا کی کوئی لوٹ مار کے بارے میں مبینہ مولانا صاحب یہ تو میں نہیں بتا سکتا. یہ اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کہ جو ہوگا وہ نیب ڈیسائیڈ کرے گا، انڈیپینڈنٹ باڈی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ مولانا صاحب نے یا کسی اور نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے. جہاں تک نیگوسیشنز کی بات ہے، پوری دنیا میں نیگوسیشنز ہوتے ہیں. خٹک صاحب ایک ایکسپیرینس اور پالیٹیشین ہیں، وہ بات چیت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کی حکومت ایک کمیٹی بالکل بنائی ہے، لیکن اس میں کامن گراؤنڈ ہے کوئی ان کی ٹیم کے ساتھ وہ ضرور نیگوشیٹ کریں. یہ شہرام صاحب یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں یہ تو دونوں جانب سے جو بیانات سامنے آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. ایون آج تو ایک خبر یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ وزیر اعظم خود مولانا کو فون بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا. تو مشترکہ وہ کون سے نقطے ہیں جن پہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو کر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ جے یو آئی تو وزیر اعظم کے استعفے پہ مزید ہے. فاصل دیکھیں، یہ جو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم خیر سوچ ہی نہیں سکتے، اس پہ تو کوئی ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو ایک خواہش ہے اور خواہش ہی ان کی رہے گی. لیکن جہاں تک اگر ان کے کوئی جائز مطالبات ہیں جو حکومت کو لگتا ہے، جو خٹک صاحب کے ساتھ جب آبویسلی جے یو آئی کی کمیٹی بیٹھے گی اور ڈسکشن ہوگی، یا مولانا صاحب یا حافظ صاحب اس میں جو بھی ہوں گے، تو یہ جب اپنے نکات رکھیں گے اس کے بعد ڈسکشن ہوگی. ابھی تک تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا چاہتے ہیں. اور ایک ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دینے والی بات ہوتی ہے، جب آپ نیگوسیشنز میں بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ باقاعدہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ تو حکومت نے، پرائم منسٹر نے اور کور کمیٹی نے کل جو ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی جائز مطالبات ہم ضرور مانیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو ان کی ماننے والی باتیں ہیں اس پہ بالکل حکومت اکاموڈیٹ کرے گی. تو میرے خیال سے لیکن یہ تب ہوگا فیصل صاحب اور نظامی صاحب جب ایک دفعہ ملاقات ہوگی، ڈسکشن ہوگی، تو پلس پتہ چل جائے گا کہ ہماری طرف سے کیا ہے اور ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آ رہی ہیں. تو پھر ایک کنکلوژن پہ بات، اور پھر بندہ اس کے آگے پھر سوچ بات کر سکتا ہے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم تو اس جگہ پہ ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو صاف کہہ دیا کہ جب تک استعفیٰ نہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس کے بعد استعفے کی روشنی میں موڈیلٹی سے بات ہو سکتی ہے. کوئی گنجائش ہے کوئی کامن گراؤنڈ کی یا ملاقات کی اس صورتحال میں؟ یہ محض ایک ہوائی باتیں، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر بھی کوئی انڈر پریشر نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مذاکرات کریں، کیونکہ وہ جب ایسے القابات دے رہے ہیں آپ کے لیڈر کو، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کوئی سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے بارے میں. دیکھیے، جب ایک پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھنے والے اور ان کی پارٹی جب ان کے سینے میں، ان کے دل میں عوام کے لیے کوئی درد نہیں ہے، تو ان کے لیے جمہوریت اور سیاست اور سسٹم کے حوالے سے کیا فرق ہوگا؟ لیکن نظامی صاحب آپ نے جو بتائے، پارلیمنٹ تو سارا مولویوں کا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں تو سارے مختلف قسم کی پارٹیاں بیٹھی ہے. یہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ اکثریت ہماری ہے. مجھے 14 مہینے میں بتایا آپ کو قانون سازی سے کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں قانون سازی نہیں کر رہی ہے؟ مجھے بتایا آپ نے ریاست کی کس ادارے کی اصلاح کے لیے قانون سازی کی ہے؟ آپ نے تو کہا کہ میں اداروں کو مضبوط کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ حکومت چلتی ہے اور نقشہ وہی بن جاتی ہے جو مجھے بتایا گیا. تو میرے خیال میں کباب خانہ بھی مجھ سے تو لنگر خانہ بھی بہتر ہے. اس حکومت کی معاشی ویژن کیا ہے؟ اب ذرا یہ بتائیے کہ اس کی معاشی ویژن واش روم کی صفائی سے شروع ہوئی، پھر انڈا، پھر مرغا، پھر 4 مرغیاں، 5 مرغیاں، پھر اس کے بعد کٹھے بینک سے، اب لنگر خانے. اب بنگلہ دیش میں مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو کی کارخانے کھول رہے، اور انڈیا میں امیزون کی کارخانے کھولی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں ٹوٹا کمپنی کی کارخانہ بند ہو گئی، ان کے پلانٹس بند ہو گئے، ہونڈا کے بند ہو گئی. اور ان کی ایک وفاقی وزیر ہے، ان کی کمپنی ہے گاڑیوں کی،
میں نام نہیں لیتا. انہوں نے سپلائی بند کیے, کہتے ہیں نقصان ہو رہا ہے. اور جب ریاست کا نقصان ہو رہا ہے اس کا فکر آپ کو نہیں ہے. آپ کمپنی کا نقصان جب ہوتا ہے تو آپ سپلائی بند کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے عوام کو مارا ہے جی صحیح ہے. کے حوالے سے. اس لیے کمیٹی اس حکومت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. اس حکومت کو میں لیجیمیٹ نہیں سمجھتا, اس سے میں کیسے بات کروں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, استعفا ہاتھ میں لے کے آئے پھر بات ہوگی. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیوں ابہام ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے حکومت کو کہ مولانا چاہتے کیا ہیں؟ ذرا آپ کے جو ایک دو سیدھا مطالبات ہیں وہ ذرا واضح تو کر دیں تاکہ یہ تو کلیئرٹی آئے اس میں. دیکھیے نظامی صاحب, یہ اتنے خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں, ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ مولانا چاہتے ہیں. یہ 4 حلقوں کی بات کرتے تھے, 4 میں سے 2 حلقے تو فیصلہ خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کے حق میں ہوا, 2 حلقے رہ گئے. 2 حلقے کی بنیاد پر پوری ریاست کو سر پر اٹھایا. ہم پوری پاکستان کی الیکٹرل فراڈ کی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں حافظ صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے فری اینڈ فیئر. آپ کا اگر مطالبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت وہ گھر چلی جائے اور ملک میں دوبارہ سے نئے انتخابات ہو جائیں. اور کیا بنیادی نکات ہیں آپ کے مطالبات میں, یہ بھی ہم بریک کے بعد جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب, بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے اس سارے یہ جو مارچ ہے اس کا مقصد, یہ مطالبہ ہے اولین مطالبہ کہ ری الیکشن ہوں. 2018 کے الیکشن آپ کی نظر میں صاف شفاف نہیں تھے. آج جو وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. اس کے بعد JUI فے کا لاحہ عمل کیا ہے؟ کیا پرویز خٹک صاحب کی صدارت میں سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس سے مذاکرات ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو کن شرائط پر ہوں گے؟ دیکھیے میری بھائی بات یہ ہے کہ میں ان کے لیے ان کے رویے پر کہ ایک طرف وہ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, دوسری طرف وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں جو زبان اسلام تو کیا انسانیت بھی اجازت نہیں دیتا. یہ میرا نہیں ہے. اچھا. ایک خاتون شاعر ہے, وہ کہتی ہے یہ بھی تو آثار قیامت کے ہے اے حیا, یہ بھی تو آثار قیامت کے ہے اے حیا, جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے. اب خود اندازہ لگائے کیا ملک میں کون سی ایسی بہتر چیز ہے, مجھے بتائیے. مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے حافظ صاحب؟ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے حافظ صاحب؟ میں نے آپ کو کہہ دیا نا, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس شعر میں میں نے آپ کو بتا دیا مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں جس حکومت کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا, جس حکومت کو میں مانتا ہی نہیں ہوں, جس حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے کسی بھی شعبے میں. ٹھیک, مجھے بتائیے کس شعبے میں امپرومنٹ ہوئی ہے, کس شعبے میں پشاور ہائی کورٹ کے 2 ریمارکس بتاتا ہوں. ایک ریمارکس اس کا یہ آج سے 4 دن پہلے کہ انہوں نے کہا کہ 1 صدی میں BRT مکمل ہو جائے گی پشاور میٹرو. دوسرے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ کیا مرغیوں سے KPK کے لوگوں کی مسائل حل ہوں گے؟ آپ مرغیوں سے معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, آپ مرغیوں کے افتتاح کرتے ہیں. آپ جواب دے, کافی لمبی چارج شیٹ ہو گئی. حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ترقی صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. دیا کیا ہے ترقی صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. ترقی صاحب, question on governance even in federation in Punjab in KP. یہ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ جو طرز تکلم ہے اس پہ اعتراض ہے ترقی صاحب. دوسرے آپ کی گورننس پہ انہوں نے بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, کوئی کارکردگی نہیں ہے. تو یہ دونوں باتوں کا ذرا جواب دیں. پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہے, پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہے, لیجسلیشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے, ہمیں ان کی دکھ اور درد کا احساس ہے کہ پہلی دفعہ مولانا صاحب اسمبلی سے باہر ہیں, تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا اس کا صرف ہمیں نہیں پوری قوم کا احساس ہے کہ واقعی ان کو بڑا دکھ ہوا ہے, اور یہ ان کو یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ لوگوں نے ان کی پالیسی کو رد کیا ہے. دوسری بات یہ ہے
اور اسی وجہ سے یہ نتائج. اب یہ حکومت مانے یا نہ مانے, یہ مینڈیٹ کو مانے یا نہ مانے, لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے, لوگوں نے ڈیزل سے کیا مراد ہے؟ تحریک انصاف کی پچھلے ڈیزل سے کیا مراد ہے ترقی صاحب؟ دیکھو یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ اپنی جگہ, لیکن جو یہ گورننس کی بات کرتے ہیں یہ وہ حکومت ہے جس نے جو دیکھیں جو تحریک انصاف جس نے عام بندے کو صحت انصاف کارڈ دیا, جنہوں نے ہسپتالوں کو ٹھیک کیا, جنہوں نے اسکول میں تعلیم کا نظام ٹھیک کیا, جنہوں نے پولیس ٹھیک کی, جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو سرکاری اسکولوں میں عام کیا, تو خیبر پختونخوا کی پولیس کہہ رہا ہوں, پنجاب کی تو انہوں نے ابھی حکومت لی ہے, وہ تو ایک سال میں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, اس پر ٹائم لگے گا, ویسے نہیں ہو سکتا فاصل صاحب کے 70-72 سال کا جو ان کے دیکھیں یہ جو بقایا جات ہیں جن سے ابھی یہ جو کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی گورننس ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں, حافظ صاحب نے بنگلہ دیش کی مثال دی, انڈیا کی. بنگلہ دیش اور انڈیا میں حکومتوں نے پچھلی حکومتوں میں نے ڈیلیور کیا تو ابھی حکومتیں جو ہیں اس لیول پہ آئی ہیں. ہماری حکومت نے ڈیلیور ہی نہیں کیا, جس میں حافظ صاحب کی پارٹی ساری عمر اقتدار میں رہی. تو جب آپ ساری عمر اقتدار میں رہے آپ تو کمپلینٹ ہی نہیں کر سکتے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ 72 سال میں آپ نے بگاڑا ہے تو ہمیں اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 72 سال میں آپ نے بگاڑا ہو اور اس کو ہم 13 مہینوں میں ہم ٹھیک کر دیں؟ مطلب یہ جائز نہیں ہے نا, کوئی جائز. اب تو صورتحال یہ ہے نا, کوئی بندے کی آپ کی باتیں ساری مان لی ہم نے, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مولانا مصر ہیں اور تیار ہیں اپنی جو آزادی مارچ ہے اس پہ. اب خیبر پختونخوا سے ان کو کیا فزیکلی روکا جائے گا, گرفتاریاں ہوں گی, یا کوئی مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں فارمولا ہے کہ آپ کس طرح اس معاملے سے؟ دیکھیں ہماری میں اچھی بات کروں گا, اور یہ ہے کہ جو خٹک صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, بالکل ان کے جو جائز مطالبات ہیں پہلے وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے. حافظ صاحب جو بھی کہہ لیں, حقیقت یہ ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی. دھرنوں سے اگر کچھ ملتا تو 126 دن ہم نے دھرنا دیا, اور ہم نے حالانکہ ہمارا والا بڑا جسٹیفائڈ تھا, لیکن اگر آخر میں آپ آتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ڈسکشن کریں گے, وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے ٹیبل پہ, ترقی صاحب وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے, منائیں گے کیسے؟ دیکھیں اس وقت منا لیں گے, اللہ خیر کرے گا. وہ خٹک صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے, خٹک صاحب اپنا کام بہتر جانتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے, جائز بات ہوگی ڈیفینیٹلی مانیں گے, اور حکومت بھی مانے گی ان کی جائز بات. جائز یہ بھی نہ کرے اور ہم سنیں گے بھی. اتنے انہوں نے پہلے اصلاحات کی خیبر پختونخوا میں, ان کو فارغ ہی کر دیا گیا, ان کو اب کوٹے لائن وزیر دفاع بنا دیا گیا. تو حافظ صاحب آپ بتائیے کہ خٹک صاحب موضوع شخص ہیں, کیا اگر جہانگیر ترین کی جگہ ہوتے تو شاید بہتر نہ ہوتا بات چیت کے لیے, یہ ایک ہی بات ہے؟ دیکھیے نظامی صاحب, وہ بات چیت کی تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. مجھے یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہے, اور ہمیں کشمیر کا مسئلہ درپیش ہے, اور ایل او سی پر ایک ہفتے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکن اور پارٹی کے لوگ آزاد کشمیر 7 دن سے وہ دھرنا دے رہے ہیں. حکومت نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کون سی حوصلہ افزائی کی اس کے؟ اور وزیر دفاع کا ایک سٹیٹمنٹ, نظامی صاحب وزیر دفاع بہت بڑی حیثیت ہے, بہت بڑی مضبوط وزارت ہے. مجھے وزیر دفاع کی ایک سٹیٹمنٹ اس پورے پروسیس میں مجھے دکھا ہے کہ انہوں نے دیا ہو. اب اس وزیر دفاع کو ان کا احترام ذاتی طور پر اپنے جگہ پر, لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ بے بس وزیر دفاع. اب آپ یہ مجھے بتائیے, انہوں نے اسپتالوں کی بات کی. یار آپ کے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 2 ہفتے سے ہڑتال ہے, آپ اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اچھا پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو آپ نے تو کہا کہ پرائیویٹ سے چھٹکارا حاصل کریں گے, انہی کو اتنی امپرومنٹ بنائیں گے کہ لوگوں کو مفت دوائی ملے گی. پنجاب میں بلڈ کینسر کی دوائی پہلے مفت مل رہی تھی, اب نہیں مل رہا ہے, آج نہیں مل رہا ہے. مدینہ کی ریاست میں نہیں مل رہا ہے. آپ نے پولیس کی امپرومنٹ کی بات کی. یار ناصر درانی کو 2 مہینے کے بعد کیوں ہٹایا گیا؟ وہ صلاح الدین مجذوب الحال پولیس کی کسٹڈی میں مارا گیا. وہ سیوال کا سانحے کا کیا ہوا؟ اچھا یہ حافظ صاحب یہ ساری باتیں ہو گئی,
حافظ صاحب، اسلام آباد کے پیٹ میں سے طاہر داوڑ کو اٹھایا، وہ لاش افغانستان میں ملی. مولانا سمیع اللہ کی شہادت سوال میں یہ ہے، قاتل کہاں گئے؟ حافظ صاحب سوال یہ ہے، ٹھیک ہے گورننس کے مسائل ہیں، عوام کو بھی مسائل ہیں، شاید حکومت یہ ازالہ نہیں کر پا رہی، لیکن آپ نہیں سمجھتے 13 یا 14 مہینوں بعد حکومت کو گھر بھیج دینا یا وزیراعظم کے استعفے کا مطالبہ کرنا، اس کا پولیٹیکل گین بھی کل پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، کیونکہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آ جائے گا. دوسرا ایک اور، کیونکہ آپ حافظ بھی ہیں، تو یہ مدینہ کی ریاست کی آپ نے بات کی ہے، آج جو کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، اس پہ کچھ قرضے بلا سود ہیں، کچھ سود کے ساتھ ہیں، تو یہ مدینہ کی ریاست اور سود کا جو کنیکشن ہے، ذرا یہ اس کا بھی کچھ بتا دیں کہ اس کی اجازت ہے، چھوٹ ہے؟ یہ بڑا شرپسند سوال ہے. نہیں شرپسندی میں جاننا چاہ رہا ہوں، میری رہنمائی کر دیں حافظ صاحب. انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ نوکری کے لیے آئیں گے. ایک ہفتہ پہلے حفیظ شیخ اور شبر زیدی کی پریس کانفرنس اٹھا کے آج بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال 2,24,000 لوگ باہر نوکریوں کے لیے پاکستان سے گئے، ان سال 3,74,000، یہ ہو گئے 6 لاکھ لوگ. باہر سے 2 آدمی آئے، ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر باقر رضا آیا، ایک حفیظ شیخ آیا، اور نے آپ کیا تیر مارا ہے؟ ٹھیک ہے، نا یہ مت کرے، خدا کے لیے یہ مت کرے. آپ جی ڈی پی کی گروتھ دیکھیں، ان کے بقول چوروں کی حکومت میں گروتھ 5 اوپر. حافظ صاحب ٹھیک ہے. اور آج ان کی حکومت میں 2+ یہ کیوں؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ عدد و شمار لے کے آئیں، ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ سب مسائل اپنی جگہ. ایک بات میں کر لوں، ایک جملہ. جی فواد چودھری نے پرسوں بیان دیا کہ اس خوش فہمی میں مت رہو بھائی کہ آپ حکومت سے نوکریاں لیں گے، کوئی نوکری نہیں ہے، 1 کروڑ نوکریاں ہیں. اور آج نوجوان پروگرام کا اعلان ہوا. اب میں اس کا مان لوں یا ان کا مان لوں؟ یار ٹھیک ہے، اس کا مان لوں میں؟ یہ بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے، میں میرے ذہن میں تھا کہ پوچھوں آپ سے. بالکل ٹھیک ہے. ترکی صاحب سوالات بہت سے وہ اٹھا رہے ہیں آپ کی پرفارمنس پہ، لیکن آپ ضرور رسپانس کریں، لیکن یہ بتا دیں کیا مولانا کے دھرنے یا مارچ کو آپ لوگ سنجیدہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے پلاننگ کیا ہے؟ کوئی پلان اے، کوئی پلان بی؟ آپ مکمل نہ بتائیں، لیکن ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ عوام کو تو تسلی دے دیں. بے یقینی ہے عوام میں، اپنے جو پلانز ہیں عوام نے وہ پوسٹ پون کیے ہوئے ہیں اس اعلان کی وجہ سے. میں پلان اے بتا دیتا ہوں کہ خٹک صاحب ان سے بات کریں گے، اور امید ہے کہ یہ قائل ہوں گے اور یہ نہیں آئیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو حکومت کا ہے وہ خیر اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، وہ جب بات ہوگی اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ ان سے یہ کیوں بھولا جا رہا ہے کہ ملک کی بربادی میں ان کا کردار ہے، ان سب کا. یہ ان کی پارٹی اور یہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ہر حکومت میں اس ملک کی بربادی میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہے. کیونکہ اگر پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو نون لیگ ان کے ٹائم کی بات کرتے ہیں، نون لیگ کی حکومت پیپل پارٹی ان کے مولانا صاحب کی پارٹی کی ہر ادوار میں بربادی کے پاکستان کا حصہ ہے. اور انہوں نے جو مہنگائی، یہ جو کرپشن کے خلاف، کیا کہتے ہیں، پاناما کے خلاف یا کسی اور چیز میں، وہ کسی ایک بات میں تو ملک کی بہتری کے لیے حافظ صاحب کی پارٹی بات کر لے. ہم تو 13 مہینوں سے آئے ہیں، تو ہم نے تو ان کا جو بچا کچا جو مشکلات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کلیئر ہے کہ 13 مہینوں میں ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے لیے ٹائم درکار ہوگا. اکانومی کا جو برڈن ہے تحریک انصاف اپنے ساتھ نہیں لائی تھی ہماری، تو دیکھیں اس حد تک ان کی تکلیف ہے. پرائم منسٹر کی پہلی تقریر کو اس نے حلف نہیں اٹھایا تھا پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا جی ملک کو برباد کر دیا. جو بات یہ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے، جس بندے نے، جس حکومت نے حلف ہی نہ اٹھایا ہو اور یہ پہلے دن سے کہہ دے کہ انہوں نے ملک برباد کر دیا، اکانومی تباہ کر دی، ان سے یہ بھولا جا رہا ہے کہ انہوں نے چھوڑ کے گئے تھے. یہ مہنگائی، یہ کیا کہتے ہیں، شرح سود کرتے ہیں. اور یہ تو جب ٹائم گزرے گا، بہتری آئے گی تو ان کو نظر آئے گا. اگر یہ اس تک صبر نہیں کر سکتے، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پہلی دفعہ ایک لیڈر آیا، ایک پارٹی آئی، انہوں نے ایٹ لیسٹ مدینہ کی ریاست کی ایک نئی خواہش کا اظہار کیا. ان کے دین کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے. انہوں نے ایسا کیا کام اپنے ادوار میں کیا جی حافظ صاحب کہ جو انہوں نے فلفل کیا ہو؟ ایسی تو ایک چیز مجھے بتا دیں، مطلب
حافظ صاحب وقت کم رہ گیا. میں last آپ کو comment. 10 چیزیں گنوا سکتا ہوں کو ذرا جو بتا اسلام دیں. کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے، وہ میں میں آپ کو بتا میں دوں. مختصر سی بات کر لوں. ملبہ جو ہے پر آپ کا ہی ڈال دیں مختصر سی سارا. بات کر لوں نظامی صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیے مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو کم سے کم اپنے آپ کو تو عدالت کے حوالے کرے نا. وہ جو 18 فیک اکاؤنٹ ہے، 26 اکاؤنٹس آپ نے 26 میں سے 8 اکاؤنٹ بتائے ہیں، 18 آپ نے چھپائے ہیں، اور 5 بار آپ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے کہ یہ مت تفصیلات ہم سے اوپن مت پوچھے، اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو بند کمرے میں پوچھئے. جی جب آپ نواز شریف سے پوچھتے تھے کہ تلاشی دو، آپ کیوں تلاشی نہیں دیتے یہ 18 اکاؤنٹ کی؟ اس وہ کی تو تلاشی الیکشن دی آپ کمیشن نے میں چل پیسہ رہا ہے کس نا، سے وہ لیا؟ چل رہا ہے معاملہ ابھی کس حافظ صاحب. مقصد کے لیا نا؟ الیکشن کمیشن نہیں، میں یہ وہ چھپا معاملہ کیوں ابھی رہا ہے چل نا؟ رہا ہے. شارٹلی مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے حافظ صاحب؟ آپ کی جماعت مذاکرات کرے گی؟ جواب دے چکے ہیں اس کا کہ نہیں ہوگا. ہم اس حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس بہت حکومت سے شکریہ، بہت مذاکرات شکریہ نہیں حافظ کریں گے. عبداللہ صاحب، بہت پہلے شکریہ آپ کا استعفا، وقت کا. پہلے جناب ترقی استعفا. صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں. بریک جب واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب کا ذکر کریں گے. اب وہ کس کو مشورے دینے لگے ہیں اور ان کے مشوروں کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب پچھلے 2-3 دنوں سے خبروں میں ہیں. پہلے نوکریوں والا بیان، پھر اس کی تردید، پھر تائید، اور ایک اور بیان ان کا سامنے آیا ہے اور اب وہ مشورے دے رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کو. کیا فرما رہے ہیں وہ؟ پہلے یہ دیکھ لیجیے. میں تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی، آرمی چیف صاحب کو بھی، جو بھی ہمارے ملک میں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں قیادت کو، میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ روز سیٹھوں کو بلاتے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے 5 ارب روپیہ ہمارا 10 ارب کر دیں. ہمارے نوجوانوں کو زیادہ ملا کریں. ان کے پاس ٹیک کے آئیڈیاز ہیں، ان کے پاس مستقبل کے آئیڈیاز ہیں. نظامی صاحب، وزیر اعظم آرمی چیف سیٹھوں کے بجائے نوجوانوں سے ملے ہیں، اور اس سے پہلے جو کیبنٹ جو ان کی کور کمیٹی تھی اس میں فواد چودھری صاحب کے نوکریوں والے بیان پہ پرائم منسٹر صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے کہہ دیا یہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. لیکن پرائم منسٹر کہا کہ مجھے سعودی عربیہ میں یہ بیان جو ہے جی میرے نوٹس میں ہے. ہاں، نوٹس میں ہے. اور آپ کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے ان سے، جس سے مایوسی پھیلے. اب یہ فواد چودھری صاحب کا یہ مشورے دینا کیا اب دیکھیں نا، یہی تو مصیبت ہے اس حکومت کی. اب میں کئی دفعہ کہہ کے تنگ آ چکا ہوں کہ بھئی یہ ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کیا تعلق ہے کہ وہ اکانومی کی باتیں کرے؟ چلے اکانومی کی باتیں کرے، یا آپ آرمی چیف کو اب ایجنڈا ان کا طے کریں گے کہ وہ کن سے ملے اور کن سے نہ ملے. ہاؤ واٹ ہیو یو گاٹ ٹو ڈو وتھ اٹ؟ ٹھیک. مجھے بتائیں نا. دوسرے یہ ہے کہ ایسے وزیروں کو تو سیک کر دینا چاہیے میرے نزدیک، جو حکومت کے ایجنڈے کے خلاف، یا جو کیا کہتے ہیں سوئمنگ اگینسٹ دا ٹائیڈ. ایک طرف تو یہ نیریٹو بنا ہوا کہ جی بزنس مینوں سے اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ نیب سے بڑے پریشان ہیں. جی. تو پرائم منسٹر ان سے ملے 2 دفعہ. جی. اس سے پہلے ڈنر پہ بلایا، آرمی چیف نے ان کو اشور کیا. جی. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کمیٹی بننی تھی وہ خود ہی بیک آؤٹ بھی کر گئی کیبنٹ جی کہ جی وہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن حکومت کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ یہ انجن آف گروتھ نہیں بن رہا. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب بیلنس طور تو انہوں نے یہ بات کی، یار یہ تو لوگ وہی ہیں سیٹ ہیں، سیٹ آپ کیوں ان سے مل رہے ہیں؟ تو اپنے لیے برات مانگتے ہیں. آپ نوجوانوں سے ملے. نوجوانوں پہ نظامی صاحب ایک سوال ہے. آج جو نوجوانوں سے ملے تو ہیں، انہوں نے وہ کامیاب جوان پروگرام، کامیاب جوان، جو مجھے وہ جو مریم اورنگزیب ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چربہ ہے مریم نواز کی اسکیم کا، جو ان کا یوتھ لون پروگرام تھا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ حکومت تو بڑے پاپڑ بیل رہی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب لگتا ہے کہ یہ کراس کرنٹس پہ چل رہے ہیں بالکل. یہ کیا فواد چودھری صاحب کے آئے دن ایسا بیان جو اتنا متنازع ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہائپ مل جاتی ہے. کہیں ود ڈیو رسپیکٹ وہ ایکٹریس میرا ہیں، وہ بھی اس طرح کی
متنازع باتیں اس لیے کرتی تھی نہیں، جب ان یہ سے نہ پوچھا زیادتی گیا. کریں نہیں یار. میں تقابل نہیں کر رہا نظام ایکٹریس صاحب, نہیں. میں پبلسٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پڑھے لکھے آنریبل فاضل منسٹر منجے ہوئے آدمی ہیں, منجے ہوئے آدمی, گھاٹ کا پانی پیے لیکن ہوا وہ اس کے بعد پبلسٹی میرا بیچاری تو انگریزی کی مار کھا جاتی ہے نا. دیکھیں وہ بعض میں میرا سے جب پوچھا یہ تو بڑے جان بوجھ کے کرتی ہوں سوچے سمجھے. تاکہ میں میں سمجھتا ہوں there is a method in the madness of Mr. فہد چودھری. وہ ہمیشہ وہ پہلے ترجمان رہے ہیں, وزیر اطاعت رہے ہیں, اس سے پہلے وہ مشرف کے بھی ترجمان رہے ہیں, جی گیلانی صاحب کے گیلانی بھی رہے. اچھا ان کو ایک چس ہے پنجابی میں جو کہتے ہیں لائم لائٹ میں رہنے کی, لائم لائٹ میں رہنے کا. تو یہ اور ان کو پتا کہ کون سے ساؤنڈ بائٹس جو ہیں وہ نیوز بنتے ہیں, تو وہ ایک قسم کے کنٹروورشل پروگرام بھی تو فگر کرتے کے رہے طور ہیں, پہ خود پروگرام بھی تو ہوسٹ کرتے رہے فواد صاحب. کرتے رہے ہیں. ہاں تو وہ اس لیے پتہ ہی, ہاں وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام جو ہے کیسے کون سا مواد ہے عوام میں پھنس جائے گی. رائٹ بٹن. ضروری نہیں ہے کہ جو پروگرام کرتا ہے اس کو پتا ہو ان چیزوں کا. یہ بات بھی ٹھیک آپ ہے. دیکھتے کتنے پروگرام ہوتے ہیں یہاں. جی ایسے ہی ہے. ویسے پبلسٹی از دی پبلسٹی ویدر اٹس بیڈ اور گڈ. اب دیکھیں نا ہم بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں جی فہد چودھری صاحب کو. کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. جی ساری میڈیا پہ حیا کار بچی ہوئی ہے. یہ ان کی سکسیس ہے. سیرت رکھنے والے جو چند لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, ان میں پرویز خٹک صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال ہمارے خلاف بھی ہوا, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا. بظاہر وہ خبر یہ ہے کہ مشترکہ جو ان کے دوست ہیں ان کو صاحب اٹک جو ہیں اچھے وزادار آدمی ہیں. اس وقت انہوں نے دھرنا سیلیبریٹ بھی کیا, اپنی قیادت کی کال پہ کھڑے بھی رہے. رہے. انگریزی میں کہتے ہیں سکنگ فار اے سپر. اب اردو میں بتائیں اس کا مطلب ہے کہ اپنی روزگار کے لیے گانا گانا. اچھا تو اب دیکھیے یہ انہوں نے ڈانس جو کیا اور خٹک ڈانس کیا جو خٹک صاحب نے, اس کی عوض وہ وزیر اعلیٰ بن گئے خیبر پختونخوا. اپنے سارے رشتہ داروں کو انہوں نے براہ راست یا بلا واسطہ طور پہ وہ کہیں کسی نہ کسی اسمبلی میں, اس نے 6 لوگ تھے, جی نوازتے رہے. ہاں نوازتے رہے. اب ان کی وہ شدید خواہش تھی ان کی کہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے. ان کو نہیں بنایا گیا اور ان کو کنڈر لائن پوسٹ دے دی گئی, اس لیے کہ وزیر دفاع جو ہے وہ پاکستان میں جی اس کی علام کی حیثیت ہے. یہ جسٹ پوسٹ آفس, علامتی اور روایتی حیثیت ہے. نظامی صاحب کیونکہ یہاں تو ان سے بھی بڑے عہدوں کی حیثیت رہی ہے بعض اوقات. لیکن وہ خان صاحب نے ان کو جو یہ ٹاسک دیا, اس سے لگتا ہے کہ یہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ مذاکرات کریں, تو انہوں نے مغرلان واسطے یہ کام کر دیا. اور ساتھ ہی انہوں نے جو مولانا ڈیزل والا بیان دے دیا, اس کے بعد کیا مذاکرات ہو گئے. مولانا ڈیزل کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ماضی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کرتے رہے. اس سے زیادہ توہین امیز اور ڈیروگیٹری چیز کوئی ہو سکتی ہے جو ایک وزیر اعظم کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. اور تو پھر آپ کیسے مذاکرات کیا پرویز خٹک صاحب یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں اب مذاکرات کیسے کروں, میں تو آگ بجھانے گیا تھا, آپ نے ایک نئی تیلی لگا دی. جس دن ان کا ارادہ ہوگا اپوزیشن میں بیٹھنے کا, پھر وہ جا کے ایسی بات کر سکتے ہیں. اچھا ابھی وہ ایسی بات میرا نہیں کر سکتے ہیں. نظامی صاحب یہ ایف بی آر کے معاملے پہ آنریبل جسٹس گلزار نے آج ریمارکس دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ 80% انڈائریکٹ ریونیو, انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو عوام پہ لاگو ہیں, وہ تو کلیکٹ ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. پیچھے جو ڈائریکٹ کلیکشن ہے وہ 20% بچتی ہے, اور 22,000 کا عملہ ایف بی آر کا, یہ عملہ کر کیا رہا ہے؟ اور لیکن جو گلزار صاحب نے, جسٹس گلزار نے, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو ہے. میرے بال ماہرین اقتصادیات سے بھی پوچھا, جی بلکہ وہ جو سو کالڈ ہمارے پاس جو غادری قسم کے ہیں, میرے ایک دوست ہیں جو بی بی سی میں, انہوں نے فیس بک پہ کچھ کہا ہے, تو میں نے اس پہ کہا کہ یار یہ بات رکھیں جو آپ نے کہی ہے, انڈائریکٹ ٹیکس پاکستان میں بڑا ہائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں. جی اب عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کیسے کہ آپ کی خدمت کریں. تو یہ پاکستان میں جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے, بلا واسطہ ٹیکس, وہ بہت ہائی ہے. مثلا آپ دیکھیے جن چیزوں پہ آپ ٹیکس اوائڈ نہیں کر سکتے, موبائل فون کی سموں پہ, موبائل فون کی اماؤنٹ, پیٹرول پہ کو 100 پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ٹیکس ہے, لیویز ہے اور ملٹیپل ٹیکسز ہیں, اس ملٹیپل ٹیکسز ہیں. ٹریولنگ پہ, ریسٹورانٹس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. اتنے ٹیکس لگا دیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ ان کی بھی ایک وہ آ رہی ہے. لیکن نظامی صاحب اس میں دیر از پوائنٹ کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو تو کوئی
بہت کم ہے ہمارا 9% یا 11% کتنا، اور اس سے دگنا ہونا چاہیے یقیناً. لیکن یہ انڈائریکٹ ٹیکسوں کو اگر آپ ان اکاؤنٹ کو رکھیں بیچ میں، جی ان کو کریں تو پھر پکچر ذرا مختلف نظر آتی ہے. جی ٹھیک. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.